बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब की तोशा खाना केस में नाअहली ख़त्म करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच जो है, उसने केस की समाअत मुकर्रर कर ली है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। इमरान खान साहब KP से इलेक्शन लड़ने के बाद असम्बली में आने जा रहे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीन और अमेरिका दोनों की जानिब से इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की कैसे हिमायत कर दी गई है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और अडयाला जेल में ईद के दिनों में एक हंगामी मुलाकात हुई है और इस हंगामी मुलाकात के बाद एक अहम तरीन जो पैगाम है वो भी भेजा गया है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, एक इम्पॉर्टेंट मामला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब कैसे इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इस वक्त बेइज्जती का सबब बन रहे हैं, इस पर आपको बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ के हलके का जो इलेक्शन था, जिसमें वाज़े तौर पर फॉर्म 45 के मुताबिक यास्मीन राशिद साहिबा जीती थी और नवाज़ शरीफ को फिर बाद में फॉर्म 45 में मुबैना तौर पर वोटों में डालडा मिलाकर उनकी तादाद बढ़ाई गई और फॉर्म 47 जब जारी हुए तो उसमें विनर डिक्लेयर किया गया नवाज़ शरीफ को। इस सारे मामले पर अल जज़ीरा की जानिब से एक जो डॉक्यूमेंट्री है वो बनाई गई और इस डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया गया कि कैसे जो नवाज़ शरीफ हैं, इनके वोटों की जो तादाद है वो वैलिड वोटों से ही ज़्यादा है। अब ये तो बड़ी नामुमकिन सी बात है कि फ़र्ज़ करें कि वैलिड वोट पड़े ही 10 हैं अगर मिसाल के तौर पर, तो उम्मीदवारों को जो वोटों की तादाद होगी वो उन वैलिड वोटों में से ही यानी कि यास्मीन राशिद को फिर 6000 या नवाज़ शरीफ को 4000 कर दें, तो तब जाकर ये फिर फिगर 10 का आता है। तो नवाज़ शरीफ का सिलसिला ये हुआ कि वैलिड वोटों से भी ज़्यादा नवाज़ शरीफ के जो वोटों की तादाद थी वो निकल आई। तो वो ये किस तरह से मुमकिन हुआ? ज़ाहिर सी बात है, जब फिर आप मुबैना तौर पर फॉर्म 47 में डालडा मिलाएंगे और डालडा मिलाने के बाद वोटों की तादाद बढ़ाएंगे और अकल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक तो आपकी नाअहली यहाँ से भी प्रूव होती है कि आप इस काम के जोगे भी नहीं, यानी कि सिंपल हिसाब किताब के जोगे भी आप नहीं हैं और बैठे आप बड़े बड़े ओहदों के ऊपर हैं। तो बहरहाल ये डॉक्यूमेंट्री एक बनाई गई और इस डॉक्यूमेंट्री में ये भी बताया गया कि ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से काम किया गया है, इस मामले पर जब इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया गया, इवन के नून लीग से रब्ता किया गया कि ये फॉर्म 47 में क्या मामला हुआ, क्या गड़बड़ हुई, तो इन दोनों की जानिब से जवाब नहीं दिया गया। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी अब ये जो इंतखाबात हुए हैं 8 फरवरी को, जो मुबैना तौर पर मैंडेट चोरी किया गया, इसको दिखाया जा रहा है और ये एक हज़ीमत का भी बायस बन रहे हैं कि ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की, कि इस तरह से जो नताइज हैं वो सामने आए हैं और इन नताइज के ऊपर मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन और जो नून लीग है मौजूदा चुनतखब हुकूमत, उनकी जानिब से जो खामोशी है वो इख्तियार की गई है। तो बहरहाल जी, ये जब इलेक्शंस हुए थे उस वक्त तो ये एक्सपोज हुए ही हुए थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके सामने भी रखी थी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उस वक्त भी एक्सपोज हुए थे, लेकिन अब ये जो एक दायरा है वो फैलता जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप देखें कि अब ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है और अल जज़ीरा कोई लोकल लेवल का इदारा नहीं है, ये इंटरनेशनली देखा जाता है, ख़ास तौर पर अरब कंट्रीज़ के अंदर ये जो टीवी चैनल है वो देखा जाता है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि तमाम अरब कंट्रीज़ में जब ये रिपोर्ट्स चल रही हों कि इस तरह के नताइज पाकिस्तान में आए हैं और इस तरह के नताइज के नतीजे में फिर जो ये चुनतखब हुकूमत है वो बनाई गई है, तो क्या एक जो इम्पेक्ट है वो पाकिस्तान का पड़ेगा या क्या एक जो इमेज है वो पाकिस्तान की इस वक्त जा रही है। बहरहाल ये जो फॉर्म 45 वाला मामला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में इस वक्त जा चुका है और 8 फरवरी के बाद जिस तरह से अदलिया की एक सोच तब्दील हुई और अदलिया ने जिस तरह से एक स्टैंड लिया और फॉर्म 45 और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जिस तरह से आप इन केसेस को देख रहे हैं, अगर ये कानून और आइन के मुताबिक केसेस चलते हैं तो फिर तो ये जो चुनतखब हुकूमत है इससे किसी भी सूरत बचाया नहीं जा सकता। इसलिए हाथ पांव मारने की कोशिश की गई, ऑर्डिनेंस जारी किया गया कि जो रिटायर्ड जजेज़ हैं वो ये केसेस सुने और रिटायर्ड जजेस ही अपनी मर्ज़ी से तैनात करें जो इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला ना दें। इस किस्म की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी जो अदलिया है वो डटी हुई है। बहरहाल जी, ये तो इलेक्शंस के हवाले से एक अहम तरीन कुछ तफसीलात हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ईद के फ़ौरी बाद जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं वो समाअत के लिए इस वक्त अदालतों में लग चुके हैं और मेरे ख़्याल से ये जो 10 दिन होंगे, इन 10 दिनों में जो मुकदमात हैं ये आइंदा की जो
ایک سیاسی صورتحال ہوگی کہ چیزیں کس طرف جائیں گی، ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرے گا۔ ان میں سے کچھ کیسز کا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ میں نااہلی کا کیس ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو لارجر بینچ ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ لارجر بینچ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی نااہلی سے متعلق جو مقدمہ ہے وہ سنے گا۔ توشہ خانہ میں عمران خان، بشرا بی بی دونوں کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے وہ بھی اسی کیس میں ہی ہے۔ اور اگر توشہ خانہ کی یہ سزائیں معطل ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو دیگر کیسز ہیں ان میں بھی عمران خان صاحب کی جو بریت ہے وہ انہیں مل رہی ہے، تو یہ توشہ خانہ کا جو مقدمہ ہے یہ بھی زیادہ دیر تک ایک تو قائم بھی نہیں رہنے والا، اور دوسرے نمبر پر یہ جو نااہلی ہے عمران خان صاحب کی، یہ بھی اگر آئین و قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے، اب یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ کس طرح سے کیسز کو سنیں گے، تو عمران خان صاحب کی یہ نااہلی بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ایک سیاسی ماحول بنے گا، کیونکہ عمران خان صاحب پھر اہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے، تو یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کے پی میں کسی حلقے سے جو الیکشن ہے وہ لڑایا جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب واپس اسمبلی میں آ سکیں گے۔ ویسے تو ضروری نہیں ہے کہ کے پی سے ہی آپ عمران خان صاحب الیکشن لڑیں، ملک کے کسی بھی حصے سے عمران خان صاحب خود الیکشن لڑتے ہیں، تو میرے خیال سے جو مخالف امیدوار ہوگا اس کے پلڑے میں شاید کوئی درجن ووٹ بھی نہ ہوں، اور عمران خان صاحب جو الیکشن ہے وہ جیت جائیں گے۔ ایک تو ناظرین یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کیس ہے جس پر سب کی نظریں ہوں گی۔ دوسری طرف ناظرین بلے کے نشان کی واپسی کا جو مقدمہ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان عید کے بعد سنے گا۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ کیس کاز لسٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوا، اور پھر اس کاز لسٹ کو منسوخ کر دیا گیا 2 مرتبہ، اور یہ بلے کے نشان کا جو کیس تھا یہ سماعت کے لیے پھر مقرر نہیں ہو سکا، اور اس پر سماعت نہیں کی جا سکی۔ اب عید کے بعد یہ جو مقدمہ ہے بلے کے نشان والا، اور بلے کے نشان والا اس طرح سے کہ جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں، بیسیکلی انٹرا پارٹی انتخابات ہیں، اور انٹرا پارٹی انتخابات اگر ایکسیپٹ ہو جاتے تو پھر بلے کا نشان مل جائے گا، تو اس لیے بلے کے نشان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو ایک تو انٹرا پارٹی الیکشن کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عید کے بعد ہونے جا رہا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ناظرین ایک اور دوہرا معیار یا دوغلا پن آپ کہیں کہ الیکشن کمیشن کا ایکسپوز بظاہر ہوا ہے، وہ یہ کہ نون لیگ کے بھی ابھی پیچھے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے، اور اس میں بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر نواز شریف کو منتخب کیا گیا، یعنی نواز شریف کو چنا گیا۔ لیکن اس معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو آنکھیں ہیں وہ بند کیے ہوئے ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف 3 مرتبہ اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کروا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہے۔ تو اگر وہ ایکسیپٹ ہوتے ہیں تو بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے گا، اور پھر میرے خیال سے الیکشن کمیشن اگر لیٹ سے ریجیکٹ بھی کرتا ہے انٹرا پارٹی انتخابات، تو یہ میٹر ایک مرتبہ پھر سے ہائی کورٹ میں جائے گا، عدالتوں میں جائے گا، اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی انتخابات ان کے اگر مان لیے جاتے ہیں، کریکٹ ہوتے ہیں، تو پھر بلے کا نشان بھی آٹومیٹیکلی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ سائفر کیس ہو گیا، مخصوص نشستوں والا کیس ہو گیا، یہ بھی عید کے فوری بعد سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ ان کی جو ڈیٹیلز ہیں میں اپنے ایک پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ ان کیسز میں کیا کیا ہوا ہے، لیکن ابھی کے لیے میں اتنا بتا دوں کہ یہ بھی عید کے فوری بعد سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ان پر جو سماعت ہے وہ کرے گی۔ تو سارے امپورٹنٹ کیسز ہیں جو کہ عید کے بعد جو 10 دن ہیں ان میں ایون کے جو کیس ہے عدت میں نکاح کا کیس، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہے، اور اس میں تو 28 جون تک کا وقت دیا ہوا ہے عدالت نے کہ اس سے پہلے آپ نے ضمانت کی درخواستوں پر جو فیصلہ ہے وہ اناؤنس کرنا ہے۔ تو یہ سارے جو کیسز ہوں گے ان پر سماعتیں ہوں گی، تو ڈائریکشن کا ایک اندازہ ہو جائے گا کہ اب جو چیزیں ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں۔ ویسے ابھی تک تو جس طرح سے عدلیہ نے سٹینڈ لے کر آئین و قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں، تو عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر ہے یہ عید کے جو 10 دن ہوں گے اور یہ جو کیسز مقرر ہیں۔ پھر دوسری طرف ناظرین نہ صرف اتنا بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو کچھ سینیریوز ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں، اور موجودہ جو یہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آپ کہیں ان کے لیے میرے خیال سے خطرے کی گھنٹی ہے۔ کیونکہ ایک تو آپ کو چین کے حوالے سے ایک بڑا جو دعویٰ ہے وہ سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چین نے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہائی پریورٹی سے ہٹا کر صرف پریورٹی پر کر دیے ہیں، یعنی کہ ہائی پریورٹی اعلیٰ ترین پریورٹی میں پہلے رکھا ہوا تھا، تو اب صرف اور صرف پریورٹی میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا تھا پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری اور اس قسم کی باتیں کی جاتی تھی، اور صرف چین کے حوالے سے ایسا کہا جاتا تھا، تو اب آپ دیکھ لیں
کہ یہ جو دعویٰ ایک بڑا سامنے آیا ہے کہ چین نے جو خارجہ محاذ پر جو تعلقات ہیں ان کو ہائی پریورٹی سے ہٹا کر صرف اور صرف پریورٹی پر پاکستان کے ساتھ رکھ دیا ہے، تو یہ ایک قسم کا عدم اعتماد بھی ہے موجودہ سسٹم کے اوپر پاکستان کے، اور اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے بھی اور ایون کہ چین کی طرف سے بھی انڈائریکٹلی اس طرح کی جو پیغام رسانی آپ کہہ لیں نمائندوں کے تھرو وہ ہوئی کہ پاکستان جو ہے ایون کہ آئی ایم ایف یا ایون کہ سعودی عرب جو ہے جو کہ پاکستان کا بڑا دوست ملک ہے، ان کی طرف سے بھی یہ چیز پورٹری کی گئی کہ پاکستان میں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جس طریقے سے ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، یہ تمام چیزیں واپس کرنی پڑیں گی اور عمران خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی، عمران خان صاحب سے ڈیل لینی پڑے گی، اور خان صاحب کا ایک ہی موقف ہے کہ عوامی مینڈیٹ پہلے واپس کیا جائے، پھر اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی جو ڈیل ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو انٹرنیشنلی بھی جو چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ نیکسٹ 3 منتھس آپ دیکھیں گے بہت ہی کروشل ہیں، اور ان 3 مہینوں میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر بھرپور جو دباؤ ہے وہ ڈالا جائے، سختیاں مزید کی جائیں، لیکن ان 3 مہینوں کے بعد جو چیزیں ہیں وہ یکدم سے چینج ہوں گی، خاص طور پر امریکہ کے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں صدارتی انتخابات نومبر میں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سینیریو تبدیل ہوگا۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ آپ کہیں کہ جو لڑائی آپ اس کو نام دے دیں کہ وہ اس وقت جاری ہے، لیکن اس لڑائی میں بھی عمران خان صاحب مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، یہ چیز عمران خان صاحب نے ثابت کر دی ہے۔ صابر شاکر صاحب ہیں، انہوں نے بڑی ایک زبردست ٹویٹ کی ہے، اس سے مزید جو منظرنامہ ہے موجودہ وہ آپ کے سامنے کلیئر ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں جی کہ گزشتہ 27 ماہ سے جھوٹ پر جھوٹ بولا گیا، اور ہر جھوٹ ہر جھوٹ دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں بے نقاب ہو جاتا ہے۔ کہا گیا کہ عمران خان نے سعودی عرب کو ناراض کر دیا، چین کو ناراض کر دیا، عرب ممالک کو ناراض کر دیا، جبکہ سچ یہ نکلا کہ سب دوست ممالک رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے ناراض ہیں۔ تو یہ تو ایک اور بڑا دعویٰ کر دیا صابر شاکر صاحب کی جانب سے کہ وہ تو الٹا رجیم چینج سے ہی ناراض ہیں کہ کیوں یہ رجیم چینج کر کے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا۔ اور اب تو امریکہ بھی کہتا ہے کہ انہیں غلط بریف کیا گیا کہ روس کا دورہ عمران خان کا ذاتی تھا۔ عمران خان بھی یہ بات کہتے تھے کہ مینلی روس کے دورے سے ہی جو چیزیں تھیں وہ شروع ہوئیں اور اسی کو بنیاد بنایا گیا۔ تو یہ جو روس کا دورہ تھا یہ کوئی ذاتی فیصلہ نہیں تھا، اس میں تمام جو تھے ایون کے اسٹیبلشمنٹ وغیرہ سب کو پہلے انہوں نے بتایا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ جو دورہ ہے وہ کیا گیا۔ لیکن آگے مزید خطرناک بات صابر شاکر صاحب لکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایکسٹینشن کے کھیل نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، اور انتقام لیا جا رہا ہے بے گناہ سیاسی قیدیوں سے، عدلیہ سے، میڈیا سے، پاکستان سے امپورٹڈ مسلط کر کے، کاکر ماڈل لا کر، کبھی نقوی ماڈل کے ذریعے اور کبھی الیکشن چوری کر کے، جھوٹ فریب، بغض، انتقام، حسد اور سب سے بڑھ کر ظلم و ناانصافی کے ذریعے آج تک کسی کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہائی لائٹ کرنے کے بعد وہ یہ لکھتے بھی ہیں کہ اس سے کسی کو بھی کوئی جو کامیابی ہے وہ آج تک نہیں ملی، اور آپ کو بھی جو کامیابی ہے وہ نہیں ملے گی۔ آخر میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں جی کہ ملاقات ہوئی ہے جیل میں، اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب سے، ان کی جو صاحبزادی ہیں مہربانو قریشی، اور باہر آ کر جو گفتگو کی گئی ہے مہربانو قریشی کی جانب سے، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی جو ہیں انہیں عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی، اور شاہ محمود قریشی نے یہ بھی بتایا کہ عید کا روز انہوں نے سارا دن اپنا جو سیل ہے ان کا، اس سیل میں ہی رہ کر گزارا ہے۔ تو لاسٹ عید پر بھی یہی ہوا تھا کہ نہیں عمران خان صاحب کو عید پڑھنے دی گئی دیگر قیدیوں کے ساتھ، اور اس مرتبہ بھی عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی کو عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی۔ اس میں جی لاسٹ ٹائم بھی یہ موقف سامنے آ گیا تھا جی کہ سیکیورٹی ایشو ہو سکتا ہے، قیدیوں کے ساتھ پڑھیں گے تو وہاں پر کچھ مسئلہ نہ ہو جائے، کریٹ ہو جائے، تو اس مرتبہ بھی یہی موقف سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن اصل میں جو وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جو جیل کے قیدی ہیں وہ بھی اس وقت عمران خان صاحب کی ہی گن گا رہے ہیں، عمران خان صاحب کی ہی حمایت کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پہلے بھی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ عمران خان کے جیل کے قیدی جو ہیں انہوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا دیے تھے، تو ان کو ڈر یہ تھا کہ عمران خان زندہ باد کے جو نعرے ہیں
وہ نہ لگ جائیں، اور اگر یہ نعرے لگ گئے تو پھر کہیں پر کوئی جو شخص ہوگا شاید وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو میرے خیال سے یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ بھی ڈر ہو گیا ہے کہ عمران خان زندہ باد کے کہیں جو نعرے ہیں وہ نہ لگ جائیں. تو بہرحال جی ظلم اور بربریت جو ہے وہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. صنم جاوید اور جو ہیں عالیہ حمزہ، ان کے حوالے سے تو بتایا گیا جی کہ ان کو توڑنے کے لیے ان پر مزید جو سختیاں وہ کی جا رہی ہیں. جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ان کو کئی گھنٹوں پہلے قیدی وین میں لایا جاتا ہے اور کئی گھنٹے دھوپ میں اس قیدی وین کو رکھا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں اتنی دھوپ میں، گرمی میں، جب اندر ان کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، اور ان کو پانی تک وہاں پر نہیں دیا جا رہا. لیکن اس کے باوجود دونوں جو خواتین ہیں وہ ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں. رائے کیسا کیجیے گا؟ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.